करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन नशिस्तों में हम फितने दज्जाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। पहली नशिस्त में हमारे सामने ये बात आई थी कि बाज़ लोगों को ये इश्काल लाहिक होता है कि इतना बड़ा फितना और उसका कुरान मजीद में ज़िक्र क्यों नहीं है। तो इस इश्काल को हमने रफ़ा करने की कोशिश की थी कि दज्जाल का ज़िक्र कुरान मजीद में अगरचे कि उस फ़र्द का तो नहीं है कि जो क़यामत से पहले आएगा, लेकिन ये कि जो उसका बड़ा उस्ताद है उसका ज़िक्र ज़रूर है और उसका सारा काम दज्जालियत पर मबनी है, यानी शैतान। गरूर उसको कहा गया है, अल-गरूर धोखेबाज। तो दज्जाल का मतलब भी धोखेबाज ही होता है। तो जो उसका सबसे बड़ा साथी होगा, हमायती होगा, वो भी जो है वो एक फरेबी ही होगा, और यही फरेब जो है वो हमेशा शैतान देता आया है। और भी हमने दलाइल रखे थे, ज़ाहिर है उनको दोहराना मकसूद नहीं है, सिर्फ इस वक्त मैं इशारा कर रहा हूँ कि हमने ये गुफ्तगू की थी। उसके बाद जो हमारी गुज़श्ता नशिस्त हुई थी उसमें हमने ये चीज़ समझी थी कि फिर उस आज के दौर में शैतान ने अपने सोच का, अपने निज़ाम का, अपनी फ़िक्र का, अपने तरीक़े का ताना बाना कैसे बुना है। वो किस तरह, जैसे एक इंसान के बारे में आता है हदीस में कि तुम्हारी रगों में जैसे खून दौड़ता है ऐसे शैतान तुम्हारी रगों में दौड़ते हैं। तो यूँ समझ लीजिए आज जो हमारा इज्तिमाई निज़ाम है, दुनिया का निज़ाम, अब दुनिया ग्लोबल विलेज जब हम कहते हैं तो ये भूल जाएं ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, अब विलेज है। हकीकत के एतबार से एक हुकूमत दुनिया में कायम हो चुकी है, एक वर्ल्ड आर्डर है जो पूरी दुनिया पे नाफिस है, सबको मानना पड़ता है, उससे दाएं बाएं कोई नहीं हो सकता। और मनवाने के तरीके, डंडा भी है जो सद्दाम हुसैन और जो है कज़ाफ़ी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और ये कि मीठी गोली भी है जो हमारे साथ इस्तेमाल की जाती है। 6 अरब डॉलर चाहिए, ले लो, ये इधर कर दो। तो दुनिया में निज़ाम एक ही चल रहा है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। यानी यूँ समझ लें कि हमारे इज्तिमाई निज़ाम के अंदर शैतान उसी तरह दौड़ता है जैसे हमारी रगों में खून दौड़ता है। वो मैंने आपको नेटवर्क्स की बात भी बता दी, इससे ज़्यादा भी बता सकता हूँ लेकिन बताना नहीं चाहता। समझने वाला उतने से समझ जाएगा, उससे ज़्यादा बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसको पहले नहीं समझ आई तो ज़्यादा बता के भी समझ नहीं आएगी। तो खामखा जो है वो जिसे कहते हैं तहसील हासिल का भी फ़ायदा नहीं होता और तूल गुफ्तगू का भी फ़ायदा नहीं होता। जो छोटी बात से ना समझ सकता वो बड़ी बात से भी नहीं समझ सकता। तो इतना समझ लें कि हमारे निज़ाम में ताने बाने की तरह शैतान बुना हुआ है। अब चलें उससे आगे। वैसे बाज़ लोग जो है ना वो फीडबैक इस तरह का आता है कि इससे बचने का क्या तरीका, वो उसी की तरफ हम जाएंगे, लेकिन पहले उस चैलेंज को तो समझ लेना। पहले जो थ्रेट है और जो ख़तरा है उसको तो पूरी तरह रियलाइज़ कर लें कि है क्या। हम समझते हैं मसला ही कोई नहीं, हम समझते हैं जी कोई नहीं, इशू ही कोई नहीं है, हमने शैतान को भुगत लिया तो दज्जाल को भी भुगत लेंगे। तो नहीं, ये एक बड़ा इशू है। पहले उसकी ख़तरे का, हो सकता है कि हम गिरफ़्तार हों, हम इस वक्त शैतान के चक्कर में फंसे हुए हों, हम समझ रहे हैं मसला ही कोई नहीं, क्योंकि हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं। और भाई जैसे आप वैक्सीन करा लेते हैं, शैतानी भी वैक्सीन करा लेते हैं। वो फिर उस हिसाब से ला हौला पढ़नी पड़ती है कि जो उस शैतान का मुकाबला कर सके। वो एक दफ़ा के ला हौला से असर नहीं होता उसके ऊपर। ये बात समझ लें कि जिस तरह आप वैक्सीन करा के तो अपनी बॉडी को इम्यून कर लेते हैं जरासीम के ख़िलाफ़, इसी तरह शयातीन भी आपके वज़ाइफ का तोड़ निकाल लेते हैं। फिर उससे दुगने चुगने 10 गुने 100 गुने करके तो जान बचानी पड़ती है, वगरना यह कि वो उन पर असर ही नहीं होता उसका। ऐसे ऐसे जिन भूत होते हैं जो चिमट जाते हैं, सूरतुल फलक सूरह नास पढ़ें, आगे से मुस्कुराते हैं, वो बंदा मुस्कुराता है कि और पढ़। तो ये नहीं, हर बंदे के पढ़ने से वो काम चलता है। तो ये समझ लीजिए, तो वो जो है आज का दौर बदल चुका हुआ है। खैर, मैं कहना जो बात चाह रहा था वो ये कि पहले हो सकता है हम फंसे हुए हों, जब तक हमें शऊर नहीं होगा कि शैतानत है क्या, उस वक्त तक हम बच नहीं सकते। पहली बात तो यही समझने की ज़रूरत है कि अपने दुश्मन को पहचानें, पहले उसकी ताकत को पहचानें, उसकी कुव्वत को पहचानें, और इस वक्त जिस तरह वो फैला हुआ है उसके फैलाव को पहचानें।
تو دو باتیں میں آپ کے سامنے اس سے پہلے دو گفتگو میں آ چکی ہیں. آج آتا ہوں ایک اور چیز کی طرف. وہ چیز ہے کہ ذرا جو حدیثوں میں آیا ہے، کچھ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی وہ بارش برسائے گا، وہ خیر جو ہے وہ سارا کچھ اس کے ہاتھ میں طاقتیں آ جائیں گی، مردے زندہ کرے گا، وہ تو چلیں ایک طرف رکھ دیں. میں اور بات کہتا ہوں. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ دنیا کے وسائل اس کے قبضے میں چلے جائیں گے. جسے چاہے گا روٹی دے گا، جسے چاہے گا روٹی نہیں دے گا. جسے چاہے گا روٹی دے گا، جسے چاہے گا روٹی نہیں دے گا. یعنی یہ بھی ہے کہ جو اس کی مانے گا اسے روٹی دے گا، جو اس سے نہیں مانے گا اس کو وہ سزا دے گا. بلکہ صحیح تر الفاظ یہ ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جنت بھی ہوگی اور اس کی دوزخ بھی ہوگی. جو اسے مانے گا وہ اسے اپنی جنت میں لے جائے گا، جو اسے نہیں مانے گا اس پر وہ اپنی دوزخ کے دروازے کھول دے گا. مطلب کیا ہے؟ اس کی زندگی اجیرن کر دے گا نا. اب ذرا اس کو آپ ذرا تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کریں نا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ آج جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہے. کیا ایجنڈا ہے؟ لبرلزم ایک لفظ آتا ہے. اس لبرلزم کے بہت سارے کھاتے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اسی سے آپ کو یعنی اس وقت جو این جی اوز کو فنڈنگز ہو رہی ہیں کہ یہ جو آگے بڑھانا ہے، اس میں سے ایک کام ہے ہم جنس پرستی. مطلب یہ ہے کہ عورتیں اپنی جنسی لذت عورتوں سے پوری کر لیں، مرد اپنی جنسی لذت مردوں سے پوری کریں. اچھا آپ سوچیں یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ یہ مطلب یہ صرف انسان کے دماغ کی بات ہو سکتی ہے یا کوئی شیطانی ایجنڈا ہے؟ یعنی یہ کام کون سمجھائے گا؟ شیطان سمجھا رہا ہے. آپ اگر یہ چیز مان لیں، لاگو کر لیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو امداد ملتی رہے گی. اور اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کاٹی جائے گی. یہ جو آج کل وہ ایک اور بات FATF کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس میں جو چیز سامنے رکھی ہوئی ہے وہ کیا رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے جی فنڈنگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، ٹنگڑا ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. سامنے یہ رکھا ہوا ہے. اندر خانے کیا ہے؟ نصاب میں تبدیلی کرو. اندر خانے کیا ہے؟ مدرسے بند کرو. اندر خانے کیا ہے؟ 295C ختم کرو، وہ جو توہین رسالت والی. اب یہ جو ڈرامے لگا رہے ہیں نا، یہ جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا، یہ وہ ہوا، اس کے بعد جو ڈرامے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں سارے؟ تاکہ ذہن سازی کی جائے 295C ختم کرنے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسی طرح یہ قانون سازی ہو جائے کہ بھئی یہ ایک نارمل ایکٹ ہے. مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے. یہ کریں گے، FATF کی مانیں گے تو IMF کے فنڈ ریلیز ہوتے رہیں گے. FATF کی نہیں مانیں گے تو پابندیاں بھی لگیں گی. آپ بلیک لسٹ میں بھی جاؤ گے. ابھی تو آپ گرے لسٹ میں ہو کہ کون سی لسٹ میں ہو، بلیک لسٹ میں بھی جاؤ گے. FATF کی نہیں مانو گے تو آپ جو ہے وہ یعنی وہی جو کچھ یعنی آپ کی دوائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کو کوئی امداد نہیں ملے گی. تو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ اس ایجنڈے کو مان لیں تو خوشحالی رہے گی، اس ایجنڈے کو نہیں مانیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کل ہم تنخواہیں بھی نہ دے سکیں نا. یعنی اس پورے چکر کو سمجھیں. آپ بین الاقوامی ادائیگیاں نہیں کر سکیں گے، آپ کو امداد نہیں ملتی، جن کے آپ نے قسطیں دینی ہیں وہ نہیں کر سکتے. نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا جی؟ آپ پر وہ جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائیں گے. دیوالیہ ہو جائیں گے تو اگلی کہانی کیا ہے؟ وہ جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں وہ لوگ نیلام کریں گے. اس سے اگلا کام کیا ہے؟ آپ کی یعنی کوئی امپورٹ ایکسپورٹ ساری ختم ہو جائے گی. آپ اپنے ملک میں جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے، اکیلے کر دیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے گردنیں ناپیں، کیونکہ وہ جو بھوک ننگ آتی ہے تو پھر اس میں یہ سارا پھر تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ اتنی بڑی فوج کیسے رکھیں گے؟ پولیس کو کیسے مینٹین کریں گے؟ یہ سارا نظام کیسے چلے گا؟ یہ AC/DC کہاں؟ اور یہ اسکول کالج کیسے چلیں گے؟ تو یہ تو سارا پھر ڈھہ گیا یا نہیں ڈھہ گیا؟ تو سارا نظام کس کے پاس ہے؟ جنہوں نے امداد دینی ہے تو آپ کا ملک چلنا ہے. اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ہماری مانو، یعنی ہمارا شیطانی ایجنڈا لاگو کرو تب ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں کرو گے تو نہیں کریں گے. اب اگر کوئی وزیر اعظم صاحب، کوئی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب، کوئی امیر المومنین صاحب، یا کوئی جس کا بھی جو ہے وہ چلیں ایمان جاگ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب میں تمہارے منہ پہ $3 ارب مارتا ہوں، وہ جیسے مراد سعید نے کہا تھا، سچ مچ کے مار دے،
اور اس کے بعد جناب دنیا میں ہماری کوئی جو ہے نا وہ آئسولیشن والا معاملہ ہو جائے، ملک تو نہیں چلے، قوم ساتھ دے گی نہیں. یہاں جن کی پینشن لگی ہوئی ہے وہ رک جائے، وہ کہیں گے ہمارے صدر صاحب نے اچھا فیصلہ کیا ہے. نہیں اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں نا. ٹھیک ہے، جن کی تنخواہ آ رہی ہے وہ کہیں کہ جناب خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے غیرت کے ساتھ جئیں گے، بھوکے مریں گے، بچے بھی ہمارے مریں گے، گھاس کھائیں گے، لیکن یہ کہ ہم یہ غیر شرعی ایجنڈا نہیں مانتے. اچھی بات ہے، ہمارے صدر نے بہت اچھا کام کیا ہے. یار مجھے بتائیں، وہ اتنے مولوی بتا دیں جو اس بات کو کہیں گے ٹھیک ہے. چھوڑیں آپ بینکرز کو، چھوڑ دیں آپ سرکاری ملازمین کو. مجھے وہ ذرا میرے سامنے وہ مولوی صاحب ہی لا کے کھڑے کریں کہ جو کہیں سچ مچ یہ کام ٹھیک ہے، میں بھوکا مرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب پیٹ کے لالے پڑیں گے تو ہم کلمہ پڑھیں گے. تو گالی ہم کیوں عمران خان کو دیں، اور گالی ہم کیوں نواز شریف کو دیں اور کسی اور کو دیں؟ ہم سب عمران خان ہیں اپنے اندر، ہم سب اپنے اندر نواز شریف ہیں، اور ہم سب لیٹنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم سب الٹے ہو کے بھی لیٹنے کے لیے تیار ہیں. ہماری ضرورت ہے. بلکہ یہ تو خیر روٹی تو بہت بڑی بات ہے، ہم اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے بھی اپنا دین و ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر اور دجال نے آ کے کیا کرنا ہے؟ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، پھر اس کی مانیں گے تو یہ باغ و بہار ہے. پھر گاڑیاں جاپان سے اور بھی آئیں گی، سڑکیں اور بھی بنیں گی، موٹر ویز بھی بنیں گی، اور جہاز بھی اڑیں گے، اور عیاشیاں بھی ہوں گی. نہیں مانیں گے تو فقر ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، جو ہمیں گوارا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم پوری طرح اس کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے ہیں؟ اگلی بات سنیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو ساتھ ایک بات اور بھی بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اس کی جو دوزخ ہے وہ حقیقت میں جنت ہے، اور اس کی جو جنت ہے وہ حقیقت میں دوزخ ہے. اب ذرا سن لیں، امداد 6 ارب آ گئی، اس سے 2 دن کا پیٹ تو بھر گیا، لیکن نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ چاہیے ہوگی یا نہیں چاہیے ہوگی؟ تو اس سے زیادہ ماننی پڑے گی شیطان کی یا نہیں ماننی پڑے گی؟ ٹھیک ہو گیا. اور یہ جائے گی کدھر؟ یہ نیچے تھوڑی آتی ہے. انہوں نے اوپر وہ پوری لیئر بٹھائی ہوئی ہے جو یہ وصول کرتی ہے، واپس ان کے اکاؤنٹ میں ادھر ہی چلی جاتی ہے. پھر بعد میں نیب والے کہتے ہیں اتنے ڈالر بعد چلے گئے، وہ باہر سے آئے تھے جو جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی طرح وہ آئے بھی خبیثوں کے پاس سے، لوٹ بھی خبیثوں کے پاس چلے گئے، کیونکہ یہاں کے موجود خبیثوں نے ریباؤنڈ کیا ہے ان کو. لیکن قرض کس پہ چڑھ گیا؟ ملک پر. کس پہ چڑھ گیا؟ قوم پر. اور مجھے وہ بتائیں 74 سالوں میں جو پکڑا گیا ہو. یہ سارا شیطانی کھیل سمجھ لیں. آپ میں سے کسی کی کبھی جیب کٹی ہے؟ جس کی کٹی ہے اس سے پوچھیں. یا جس نے کبھی جیب کترا پکڑا ہے، وہ سوزوکی پک اپ میں جو پکڑا جاتا ہے نا کوئی، یا کسی بھی پبلک سروس گاڑی پہ، اس کے 3-4 ساتھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کم ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اس نے یہ کام، مارو، یہ کرو، وہ کرو، فلانا، گالیاں، اسے مارتے مارتے گاڑی سے اتار کے لے جاتے ہیں. آپ اب بیٹھے. یہ سارے وہ ہیں، یہ باریاں لگاتے ہیں. ایک پوری جیب قوم کی کاٹتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے اوے پکڑو اس کو، اس نے یہ کھا لیا ہے، اس نے پی لیا ہے، اندر کھانے باہر بھیجو. آپ نے ابھی ایک ہی نسل دیکھی ہے نا، ہم تو 3-4 نسلیں بھگتا چکے ہیں. احتساب 1980 میں سب سے پہلے ضیاء الحق سے سنا تھا ہم نے، اس سے پہلے جو ہوا اس کا نہیں پتا، لیکن یہ شعور کی عمر تھی. سب سے پہلے 90 دن کے لیے آیا، اس کے بعد احتساب کے لیے رک گیا. پھر اس کے بعد احتساب کی کہانی ہر 5 سال 7 سال کے بعد چلتی رہی. آج تک کسی کا کوئی احتساب نہیں. یہ وہی بالکل وہ جو جیب کتروں والی کہانی ہے، یہ وہ والی کہانی ہے. تو یہ جنت ہے یا دوزخ ہے؟ یہ ساری امداد. اور اگلی بات کیا ہے؟ جو کچھ آپ سے منوایا جائے گا، ابھی تو یہ لے رہے ہیں لاڈلے بن کے، کل سب سے بڑا مطالبہ یہی آئے گا، فوج کا سائز کم کرو. فوج کا. اور ایک اور مطالبہ بھی آئے گا، یہ اثاثے بھی دے دیے، یہ اثاثے بھی دے دیے، یہ اثاثے، ایک اور اثاثہ بھی ہے نا ہمارا، اثاثہ، تو وہ بھی اتنے رکھو. گھر میں بندوق ہو، پیٹ بھوکا ہو، تو بندوق بندہ بیچتا ہے یا نہیں بیچتا ہے؟
یہ بس کہانی ہے. تو یہ دوزخ والی بات ہوئی یا جنت والی بات ہوئی؟ ہم ویسے کسی نے وہ مکڑا اور جو ہے نا وہ مکھی والی وہ نظم پڑھی ہے اقبال کی؟ ہاں وہ والی کہانی ہے. یہ دجال جو ہے نا مکڑا ہے اور یہ مومن جو سادہ یہ مکھی ہے. یہ اس کی باتوں میں آ کے پھنس جاتا ہے اس کے جال کے اندر. یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ دجالیت ہے جس میں آپ جکڑے ہوئے ہیں. اچھا اس کی جو دوزخ ہے وہ جنت کیسے ہے؟ آپ اسے ایک بگ نو کر دیں، تکلیفیں، مصائب، مشکلات آئیں گی، بھوک بھی آئے گی، اور اسلام کا رستہ ہے یہ سن لیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہاری صلاحیتوں کا امتحان لینا ہے نا. تم مجھے بن دیکھے مانتے ہو، تمہارا اگر یقین ہے تو میں تب مانوں گا جب میرے لیے بھوک برداشت کرو. پھر سچے ہو تم اپنے دعوے میں کہ واقعی اس پر تمہارا یقین ہے. ان دیکھے اس کے لیے بھوک برداشت کرو نا، ان دیکھے اس کے لیے قربانی دو، اپنے جانوں کی، مالوں کی قربانیاں دو، تب یقین تمہارا ثابت شدہ یقین ہوگا. اس کے نتیجے میں جنت ملے گی نا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اس کے نتیجے میں ہوگا. تو گویا جو اس کی دوزخ ہے، جو اس پہ ڈٹ گیا، جم گیا، اس کی پرواہ نہیں کی، وہ ساری مشکلیں اٹھا کر، مصائب برداشت کر کے، تکلیفیں جھیل کے بالآخر جنت میں جائے گا. ویسے دنیا میں بھی سکھی رہے گا. وہ بندہ جو نہ کسی سے ادھار شدار نہ کرتا ہو، 2 ٹائم بھوکا رہ لیتا ہو، ویسے سکھ چین میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ویسے ہمارا ایک محاورہ بھی ہے، پتہ نہ جس نے کھائی ہے ماں تو اس آگے کس طرح کری ہے نہ کوئی اس طرح کا ہے. ہاں جی، تو اب ماں ہم کھائیں IMF کے، ورلڈ بینک کے، امریکہ کے اور جناب مغربی طاقتوں کے، تو پھر انکار کیسے کریں؟ جرت انکار کہاں سے لائیں پھر؟ یہ ایک میں نے موٹی مثال آپ کو دی ہے. اس کو قیاس کر لیں نیچے تک. بھائی پیٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اپنا اصول چھوڑ دیتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹرانسفر سے بچنے کے لیے. ایسا ہی ہے نا. تم یہی جب کل دجال آ جائے گا تو کدھر کھڑے ہوں گے ہم؟ تو ہم نے تو رب اللہ کو اس طرح مانا ہی نہیں کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ وسائل ہیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو ہم سرخرو ہیں، ہم آرام سے ہیں، ہم چین سے ہیں. ان میں سے کوئی ہم سے چھوٹ گیا، یہ بیوقوفی ہے، یہ نادانی ہے، یہ حماقت ہے. ہم اس آدمی کو بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کون سا بیوقوفوں والا ایمان لے آیا ہے، یہ اس کا دماغ خراب کر دیا ہے مولویوں نے. اس کو جو ہے نا پتہ ہی نہیں، اپنا نہ پتہ، نہ گھر بار کا پتہ، نہ بیوی بچوں کا پتہ، نہ برادری کا پتہ، نہ رشتہ داروں کا پتہ، نہ یہ پتہ نہ وہ پتہ. سب کہتے ہیں یہ بیوقوف آدمی ہے. تو داڑھی بے شک بڑی ہو، ماتھے پہ بے شک جو ہے وہ سجدوں کے نشان ہوں، لیکن یہ کہ یہ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے فتنہ دجال کے نرم ترین چارہ ہے یہ بندہ. جب دجال آئے گا تو سب سے پہلے یہ سجدہ ٹھوکے گا اس کو. اور اللہ ماشاءاللہ ڈھونڈے سے لاکھوں میں کوئی ایک نکلے تو نکلے، باقی ہم سب ہوئی. یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی نا، یہ اقبال کہہ گیا ہے، عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. پیسے کا پتر بنا دیا تمہیں، اور یہ سب سے بڑی غلامی ہے جس میں تم جکڑے گئے ہو. اسی طرح کچھ چیز یعنی سوچنے کی بات ہے. آپ ذرا اس کو ایمان کے لیول پہ جا کے پرکھیں گے تو سمجھ آئے گی. پہلے وقتوں میں وسائل کم تھے، اور کم وسائل کی وجہ سے مطلب انسان کی قدرت کم تھی نا، اس کے اختیار تھوڑا تھا، تو بندہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے اللہ کو ضرور یاد کرتا رہتا تھا. کیوں بھائی؟ پنڈی سے تو گندم نہیں آنی نا، اسی کھیت سے نکلنی ہے، تو جو کھا کے تو اس نے اگلے سال جو نکلے گی تو اگلے سال تک مکئی ہوگی یا جو بھی ہوگا اس نے گزارا کرنا ہے. تو ٹائم پہ بارش ہو جائے ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھے لیکن دعا ضرور کرے گا. کھیتی میں جائے گا ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ برکت برکت برکت، کیونکہ بھوکا جو مرنا ہے نا، ٹھیک ہے. یہ ذرائع نقل و حمل اور اس کے ساتھ یہ جو بھی یہ چیزوں کی جو ہے نا وہ آمد و رفت زیادہ ہوئی ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں دواؤں کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، کھانے کو مل جاتا ہے. یہ ساری سپلائی لائن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ وہ میں نے پورا آپ کو معاشی نظام بتا دیا ہے نا. اس نے کس سے دور کر دیا آپ کو؟
اور سن لیں چلیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک فرد کی سطح پہ اپنی سطح پہ بات کی ہے, آپ کی اور اپنی سطح پہ, قومی سطح پہ سوچیں. ہماری دفاع کا انحصار, یعنی ظاہر ہے ہمیں بہت بڑا ملکی سطح پہ تھریٹ ہے انڈیا سے, ہر وقت رہا ہے, اس نے کبھی ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا, وہ ہم سے 10 گنا بڑی طاقت ہے, ہم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. دنیا بھی اس کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ تو کبھی بھی دنیا متفق نہیں تھی. تو ہم ہمیشہ انڈر تھریٹ رہے ہیں, اور ایک یعنی سیکیورٹی سٹیٹ بنے ہی اس لیے ہیں کہ ہم ہمیشہ خطرہ رہا ہے, ہمیں ہمارے وجود کو کبھی انڈیا نے تسلیم نہیں کیا. اب ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے, جنگ ہو گئی تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ لہذا جہاد فی سبیل اللہ ہماری فوج کا ماٹو, کیونکہ اس کے بغیر وہ موٹیویشن کیسے ملے گی؟ ٹھیک ہے, اور اب جوان کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے جہاد فی اللہ کی راہ میں, شہید اور یہ سارا کچھ. وہی وسیلہ آگے بڑھ کے ایٹم بم ہاتھ آ گیا. ایٹم بم کا مطلب ہے جنگ نہیں ہوگی, ڈیٹرنس ہے نا, اب جنگ نہیں ہوگی. کیونکہ اگر وہ ہمیں دبائیں گے اور وہ جب ہماری بکھی تک پہنچ جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر اپنا آخری وار کر دیں. وہ جیسے کسی نے پستول پاس رکھا ہو, بڑا سمجھدار آدمی ہو, نہ فائر کرے, لیکن جب کوئی اسے دبا لے گا, گلا دبا رہا ہوگا, اب بھی نہیں کرے گا, اب تو نکالے گا نا نیچے سے اور مارے گا. تو جب ہمارا اگر انڈیا نے گلا دبا لیا, ہمیں دیوار سے لگا لیا, تو پھر آخری چارہ ہمارے پاس یہ ہے. لہٰذا انڈیا کو بھی پتہ ہے یہ ہونا ہے, تو اس نے بھی نہیں کرنا, تو ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ اب نہیں ہونا. اس کے بعد اب ہمیں اللہ رسول کی پرواہ ہی نہیں رہی, اب کوئی فکر نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہمارے پاس ایٹم بم جو ہے نا, اور اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے, اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ٹھیک ہے, قرآن میں لکھا ہے, مولوی سناتے ہیں, ہم کیوں ڈرے, ہمارے پاس ایٹم بم جو ہے نا. جی, تو وہ جو وسیلہ ہمارے ہاتھ آیا ہے وہ فریب کا باعث بن گیا یا نہیں بن گیا؟ دجل کا باعث بن گیا یا نہیں بن گیا؟ تو قومی سطح پہ کون سا کوئی ہم وہ دجال سے آزاد ہیں یا یہ ہماری سوچ کوئی اس سے بلندتر ہے؟ تو اس وقت یوں سمجھیے کہ دجالی نظام جو میں نے آپ کو بتایا تھا پوری طرح مسلط ہے, نہ صرف مسلط ہے بلکہ یہ کہ اس نے پوری طرح ذہنوں کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے. اچھا, یہ اب سب کیسے ہوا ہے؟ یعنی وہ مائیں کہ جو اپنا پانی کا مٹکا کھولنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتی تھیں, اور آپ سب نے یہ سنا ہوگا, ٹھیک ہے, جو اپنے برتن ڈھک کے رکھتی تھیں اور رکھنے کے لیے کوئی ڈھکنا نہ ملے تو لکڑی ہی رکھ دیتی تھیں, اس حد تک جنہیں آپ ان پڑھ کہتے ہیں وہ تہذیب یافتہ تھے, دینی اعتبار سے تہذیب یافتہ تھے. دین کے اعتبار سے تہذیب اسی کو کہتے ہیں. کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو, برتن ڈھک کے رکھو, دروازہ بسم اللہ پڑھ کے رات کو بند کر کے تو سو جاؤ. یہ ساری چیزیں انہیں معلوم تھیں. ان ماؤں کی اولادوں کے اندر اتنا تغیر و تبدل کیسے آ گیا کہ انہیں نہ اللہ کی پرواہ رہی, نہ رسول کی پرواہ رہی, نہ دین کی, نہ قبر کی, نہ آخرت کی, وہ سارے دنیا دار بن گئے. کیسے ہوا؟ ایک اور خطرے والی بات بتا دوں, دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, پڑھایا گیا ہے. آپ کو نہیں پتا چلا, آپ نے سمجھا ہم نے تو یہ کہانی پڑھی ہے, آپ نے سمجھا ہم نے انگلش پڑھی ہے, آپ نے سمجھا ہم نے عربی پڑھی ہے, آپ نے سمجھا ہم نے فارسی پڑھی ہے, آپ نے سمجھا ہم نے کوئی اردو ادب پڑھا ہے. غیر محسوس طریقے سے آپ کے ذہن میں کچھ ڈال دیا گیا ہے. آپ نے سمجھا ہم نے ڈرامہ دیکھا ہے, یہ 50-50 دیکھا ہے. پتہ نہیں آج کل کون, وہ ہمارے دور میں 50-50 بہت مشہور ہوا تھا, تو 50-50 دیکھا ہے. لیکن یہ کہ وہ ڈرامے بھی تعلیم دیتے تھے, ہاں جی, اور یہ جو سکولنگ ہے اس میں بھی ایجوکیشن ہے. اچھا, اس کی دیکھا دیکھی اب مدرسوں کی ایجوکیشن میں بھی وہی چیز آ گئی ہے. وہ حدیث بالکل پوری ہو گئی ہے کہ لوگ علم حاصل کریں گے دنیا بنانے کے لیے. تو کیا ادھر والے کیا جو بچے اسکول میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علی وجہ البصیرت شعوری فیصلہ کر کے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ وہ اسکول کی تعلیم دینا افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ کہتے ہیں چلیں یہ پڑھ کے تو کچھ تو مولوی بن کے تو کمانا شروع کر دے گا نا. پھر اسکول میں بھی لگ جاتے ہیں, بی اے کے برابر کر دیا نا,
BA کے برابر ہونے کا یہ نقصان ہوا ہے کہ دین کی تعلیم بھی دنیا کے لیے حاصل ہونا شروع ہو گئی. نیت ہی شروع ہی سے یہی ہوتی ہے, والدین ہی سے یہی ہوتی ہے. تو جناب پوری طرح ہم اس شیطانی شکنجے میں, اس جو بھی دجل و فریب ہے اس میں جکڑے ہوئے. اب اس سے آگے چلیے, کتنے بندے ہوں گے آپ خود سوچیں کہ جن کے سر میں درد ہو یا بخار ہو تو وہ گولی کھاتے ہوئے انہیں یہ شعور ہو کہ گولی سے آرام نہیں آتا, اللہ کے اذن سے آرام آتا ہے. ہم خود سوچیں نا, میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں, ہمیں گولی کھاتے ہوئے کیا خیال ہوتے ہیں؟ گولی کا ہوتا ہے یا اللہ کا ہوتا ہے؟ کدھر گیا پھر ہمارا وہ عقیدہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا, سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین. میں یہ کہتے ہیں ہم رٹو طوطے بن گئے. ہم وہ سارے سبق ہم رٹے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں, کر کچھ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ یقین نہیں ہوتا. بروفن پہ یقین ہے, کھانے سے سر میں آ جائے گا. وہ تو اب تو کسی کو مطلب کوئی دم کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ گھر والے بھی ہنسیں گے, یار یہ کیا پاگل آدمی ہے دم کرتا ہے. وہ بھائی گولی کھاؤ, گولی سے آرام ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ایمان شریف کی کیفیت ہے. باقی تو لمبی باتوں کو چھوڑیں. تو دجال جب آئے گا تو ہم نرم چارہ ہیں اس کے لیے یا نہیں؟ آلریڈی. تو اب ہمارے سامنے جو بات, پہلی بات یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا ہم دجال کے سامنے فلی ایکسپوزڈ ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک فوجی مورچے میں ہوتا ہے اور چلتی گولیوں میں ایک فوجی باہر کھڑا ہے, تو کسی بھی وقت اسے گولی لگے گی اڑ جائے گا. تو ہم بالکل باہر اوپن کھڑے ہیں, ہمارا کوئی ڈیفنس نہیں ہے, اس کی ہٹ لسٹ پہ ہیں, ان دا لائن آف فائر. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات ہمارے سامنے ہے, ہمارے چاروں طرف ہے خون کی مانند جو میں نے آپ کو کہا دوڑ رہے ہیں. اور تیسری بات یہ سمجھ لیں اس نے پورا جو ہمارا ذہن ہے اس کو بھی مسموم کر دیا ہے. پوری طرح اس شیطانی جو سوچ ہے, فکر ہے, زاویہ نگاہ ہے, نقطۂ نظر ہے, وہ ہمارے اندر آ چکا ہے. ہماری سوچ ویسی ہو چکی ہے جو شیطانی سوچ ہوتی ہے. اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کی ٹرانسفارمیشن کیسے ہو, وہ اسے اس شیطانی سوچ سے نکال کر, یعنی اس کنویں سے یہ کتا نکالیں کیسے. اور ڈول تو بعد میں نکالنے ہیں نا 40, پہلے کتا نکالنا ہے. کتا پہلے کیسے نکالا جائے؟ تو سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں نکل سکتا. یہ کسی حکیم کے حکمت سے, کسی قول زرعی سے یہ کتا نکلنے والا نہیں ہے. آپ ویسے سوچیں نا کیا شے ہو سکتی ہے کہ وہ بندے کو مس کرے اور وہ کتا نکل جائے اس کے اندر سے. مجھے وہ مولوی صاحب بتا دیں جن میں یہ قابلیت ہو جو میرا کتا نکال دیں. میں نے بتایا یہ کتا میرے اندر بھی ہے, آپ سب کے اندر بھی ہے. ان مولوی صاحب کا نام بتا دیں کہ جن سے میں ملوں تو وہ یہ نکال دیں. وہ پیر صاحب بتا دیں, وہ مرشد بتا دیں. کسی کو معلوم ہو تو بتائیں. پہلے میں دیکھوں گا نا اس کا نکلا ہے یا نہیں نکلا. تو سن لیں, یہ جو خوراکیں ہمیں دستیاب ہیں نا, یہ کھا کے کسی میں وہ والی روحانیت نہیں آ سکتی. دجل والی تو آ سکتی ہے لیکن وہ والی روحانیت نہیں آ سکتی کہ جو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کی صورت میں. ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے درد کی دوا کرے کوئی, تو میرے درد کی دوا تو آپ کو ادھر کوئی ابن مریم نہیں ملے گا کہ جو کر سکے. اب یہاں سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پوڑی دی ہے, میرے پاس ہے, وہ پھکی اگر میں لے لیتا ہوں تو یوں کام سیدھا ہو جاتا ہے. کسی اور کو چاہیے ہو تو بتائیں, ہاتھ کھڑا کرے. عام ہے, سب کے لیے ہے, لیکن کوئی طلبگار ہوگا تو ملے گی, اس کے بغیر نہیں ملے گی. بھلا کون سی پھکی ہے؟ جی, حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے.
ممدود من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. یعنی دیکھیں نا، آپ نے ہیلی کاپٹر دیکھے وہ جو دیتے تھے سامان 2005 والے، وہ 2 ڈبل پنکھے والے، ان سے ایک بندے کو رسی کی مدد سے زمین پہ ڈالیں تو وہ کنیکٹڈ کس چیز کے ساتھ ہے؟ ہیلی کاپٹر کے ساتھ. کوئی ڈائیور سمندر میں چھلانگ لگائے کسی بوٹ سے، کسی کشتی سے، اس کی رسی پیچھے ہوتی ہے تو وہ واپس اس کی لائف لائن یا اس کی زندگی کا انحصار کس چیز پر ہے؟ اس رسی پر ہے. تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رسی ہے، اور صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ رسی آسمان سے زمین تک یہ ممدود من السماء الی الارض نہیں ہے، طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی. اور اس کے بعد بھی کوئی اگر اس کی طرف ملتفت نہ ہو، توجہ نہ کرے، التفات نہ کرے، اس کی سوچے نہ کہ بھئی اس رسی کو میں پکڑوں کیسے. ظاہر ہے یہ اس طرح کی رسی تو نہیں ہے جسے جا کے پکڑ لیتے ہیں ہم، یہ ذرا رسی استعارتاً لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے پکڑیں کیسے. ہے تو یہ یوں کر لوں خذ الکتاب بقوہ تو یہ بات پوری ہو جائے گی؟ نہیں. آپ میں سے کسی کو لگتا ہے پوری ہو جائے گی؟ ہاں، بس اس کو دل میں رکھیے. اس کو پکڑنے کا کوئی طریقہ ہے جو سیکھنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہو گئی، یہ اللہ کے سے زمین تک تنی ہوئی رسی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے چمٹ جاؤ، یعنی اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بچنا ہے نا، یہ مصیبت آ گئی. اعتصام کا مطلب یہ ہے بچنے کے لیے کسی سے چمٹنا. یہ لفظ بنا ہے اسم سے. عصمت ہوتی ہے نا، عصمت دری. کسی کی عصمت پامال ہو گئی، کہتے ہیں عصمت دری ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اسی عصمت سے لفظ بنا ہے عاصم. عاصم کون ہوتے ہیں؟ بچانے والا. ما لکم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں ہے تمہیں اللہ سے بچانے والا. اور ایک لفظ جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں وہ ہے معصوم، بچا ہوا، یعنی جس کو بچا لیا گیا ہو، جو پروٹیکٹڈ ہو، وہ معصوم ہے. اب یہ جب جاتا ہے باب افتعال میں یہ مادہ، تو وہاں جا کے اس جو بن جاتا ہے معتصم. وہ معتصم باللہ نام آپ نے سنا ہوگا. اعتصام اس سے بنا واعتصموا. اور یہاں آ کے اس کا مطلب بنتا ہے کسی سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آ جانا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی؟ معصوم کا مطلب بچا ہوا، اور معتصم کا مطلب کسی کی پناہ میں آیا ہوا. کسی کی پناہ اس نے پکڑ لی ہے اب بچاؤ کے لیے. پیچھے وہ مفہوم بچاؤ کا شامل ہے. وہ جیسے وہ دیکھا ہو، پتہ نہیں پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، ادھر چیلیں ہوتی تھیں اور وہ باشے. وہ جب چھوٹے بچے مرغی کے بچوں پہ حملہ آور ہوتے تھے تو وہ کدھر بھاگتے تھے؟ دوڑ کے مرغی کے پروں تلے گھسنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ اعتصام ہے، کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے کسی کی پروں کے نیچے جا کے گھس جانا، یہ اعتصام ہے. بچنے کے لیے کوئی پناہ پکڑ لینا. تو گویا اس لفظ کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ تم دجال سے بچنے کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ. اللہ سے چمٹ جاؤ. کیسے چمٹیں؟ وہ تو عرش بری پہ ہے، اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ. تو گویا تم اللہ سے چمٹ گئے. یہ تو اس کا کلام ہے، اس کی صفت ہے. اس سے چمٹنے کا مطلب ہے اس سے چمٹ گئے ہو. یہ تمہارا محافظ ہے، یہ تمہارا جو ہے حفاظت کرنے والا ہے، اور اس کی حفاظت کئی طریقوں سے ہے. یعنی یہ اس طرح کی حفاظت نہیں ہے جیسے کوئی گن مین کسی کی حفاظت کرتا ہے. یہ روحانی حفاظت ہے. ہو سکتا ہے آپ پر کسی کی نظر ہی نہ پڑے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے سے نکلے تھے، چاروں طرف گھیرا تھا، یہ واقعہ تو معلوم ہے نا. ان کے بیچ سے نکل گئے تھے، ان میں سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا. وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے یا ویسے ہی نکل گئے تھے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. نہیں دیکھا نا کسی نے، اور نکل گئے. یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے. قرآن مجید نے اس کو اور انداز میں سورہ کاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. جب پورا اصحاب کاف کا واقعہ سنایا تو وہ واقعہ سنانے کے بعد ظاہر اصحاب کاف بھی بچنے کے لیے کہیں گئے تھے.
ان کو بھی یہی خطرہ، جان کا خطرہ لاحق ہوا، وہ بچنے کے لیے کہاں گئے؟ غار میں گئے۔ اللہ نے پورا واقعہ حضور کو سنایا اور اس کے بعد ایک بات کہی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ۔ حضور بھی اسی کیفیت میں تھے۔ سورہ کہف اسی دور میں ہے جب حضور کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے دارالندوہ میں۔ تو اب کیا کریں؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی آیات تلاوت کی جو اتاری گئی ہیں اس میں سے۔ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ کوئی سمجھ آئی بات کی؟ دونوں کو جوڑے نا آپس میں، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے کلمات کو کوئی دجال، کوئی شیطان، کوئی ابو جہل، کوئی فرعون نہیں بدل سکتے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے اس کے دونوں مطلب لے لیں، ہی کی ضمیر چاہے اللہ کی طرف لوٹائیں چاہے قرآن کی طرف لوٹائیں، بات ایک ہی ہے، وہ رسی والا معاملہ ذہن میں رکھیں۔ تو قرآن کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ آپ کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ وہ اصحاب کہف کے لیے غار تھی، یہ دور بدل چکا ہے، اس دور میں سوائے قرآن کے اور کوئی پناہ گاہ نہیں۔ ان کے پاس قرآن نہیں تھا، اللہ نے وہ والا کام کر دیا۔ اب ہم نے قرآن اتارا، یہ تو اپنی ایک اس کی تاثیر ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ سوچنے کی باتیں اس میں، اس کی اپنی، وہ اللہ کیسے بچاتے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے اپنے طریقے موقع دیتے ہیں ساری، اللہ کہتے ہیں پوری، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نوع انسانی کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہے موڑ دے۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے اللہ سے جڑے ہوں گے یعنی اللہ کی کتاب سے جڑے ہوں گے۔ کسی اللہ سے جڑنے کے لیے دھوکہ کھا کے کسی بندے سے نہ جڑ جانا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب ہے اللہ کی کتاب سے جڑنا، ایک ہی ذریعہ ہے اللہ سے جڑنے کا، وہ اللہ کی کتاب ہے جو خود اللہ کے نبی نے بتایا، جو قرآن خود بتا رہے ہیں۔ تو اس سے جب جڑ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے، اور اللہ کے اذن کے بغیر اب کوئی شیطان آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، یہ یقین رکھیں۔ باقی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے وہ براہ راست جنت لکھی ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، شہید ہو جائیں گے نا، تو کیا یہاں نبی قتل ہو گئے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شیطان کے شکنجے میں آ گئے۔ شہید ہونے کا مطلب ہے آپ بالکل ہی آزاد ہو گئے، آپ اپنے رستے میں جو ہے وہ سیدھے گئے ہیں، صراط مستقیم میں بگ ٹوٹ گئے ہیں، وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکا۔ گمراہ آپ تب ہوں گے جب روٹی کے لیے گر پڑیں گے، دائیں بائیں چلے جائیں گے، آگے پیچھے ہو جائیں گے، اوپر نیچے ہو جائیں گے، تب گمراہ ہوئے نا۔ تو راہ سیدھی جو ہے وہ یہ ہے صراط مستقیم، جو یہ کتاب لے کے آپ کو جائے گی، یہ امام ہے آپ کا۔ وہ تو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ کو حدیثیں بھی ساری سناؤں گا، جو یہ کتاب آپ کا جو کس کس فتنے سے آپ کا تحفظ کرتی ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سے جڑنے کا مطلب اللہ کی کتاب سے جڑنا۔ دوسری بات میں یہاں اشارہ کر دوں، باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے دوسری بات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کتاب سے جڑنے کا ایک لازمی مطلب، اللہ سے جڑنے کا ایک لازمی مطلب، یہ تکلیفیں دنیا کی یہ بے وقت ہو جائیں، ان کی کوئی، یہ قرآن ایسا کر دیتا ہے، یہ بندے کو ایسا بے نیاز کر دیتا ہے کہ پھر یہ تکلیفیں محسوس ہی نہیں ہوتی، نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے، سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ وہ جو دشمن کے بچوں کو پڑھایا گیا تھا وہ سارا ذہن سے اتر جاتا ہے، نئی تعلیم آ گئی نا، نیا کلام آ گیا، نئی تعلیم آ گئی، پرانی لکھا پڑھا تھا جو نیاز نے اسے صاف دل سے مٹا دیا، اس کی جگہ پہ ایک نئی تختیب جو پہلے صاف کر دیتے نا، وہ صاف کر کے اب اس کے اوپر نئی جو ہے نا وہ تحریر ثبت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ تحریر ہے، یہ بالکل الٹا کر دیتی ہے بندے کو۔ وہ پھر لوگوں کو بے وقوف نظر آتا ہے، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بے وقوف والا ایمان لائیں، اور اسے باقی سفہاء نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کی طرح ایمان نہیں لا رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ نظر کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، معیار کا فرق ہے، جس معیار پر ہم کامیابی اور ناکامی کو تولتے ہیں، وہ معیار جب بدل کے ایمان کی بنیاد کا معیار بن جائے گا تو پھر جس کو وہ بے ایمان جو ہے بے وقوفی سمجھ رہا ہوگا، یہاں وہ حکمت اور دانائی اور عقل مندی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ فرق، یہی تو اس دجل سے نکلنے کا سب سے بڑا طریقہ اور ہتھیار ہے
تو دوسری بات ہے قربانی، ایثار، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دو۔ اللہ کی جو اندیکھی جو مدد ہے نا، وہ آتی ہی تب ہے جب انسان اپنا سب جھونک دے۔ اللہ کہتا ہے یس اب ٹھیک ہے، اب میں تیرے پیچھے۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ سارا لے آئے تھے نا، حضرت عمر آدھا لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ میں اپنے 15 سال کی محنت لا کے یہ رکھ دیے، اور صبح اگر یہ مارے گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا پھر پیچھے میں کوئی نہیں چھوڑ کے آیا ہوں، میرے پاس جو تھا یہی کچھ ہے، ساقی متاع فقیر، اور اسی سے غریبی میں ہوں میں امیر، لٹا دے میرے قافلے میں، لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، تو میں ٹھکانے لگانے آ گیا ہوں، اب یہ تیرے سپرد ہیں۔ تو جب آپ اس طرح اپنا تفویض امر کرتے ہیں، تفویض امر یعنی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ ایک ٹوکری میں ڈال کر اس ٹوکری سمیت کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ بس ٹھیک ہے، میری طرف تو یہی ہے، یہ سارا لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے کہ وہ جو جادوگر ایمان لائے تھے تو انہوں نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، اوکے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، تم اگر ہماری گردن اڑاتے ہو تو ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ جیسے کہ وہ مومن آل فرعون جو فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے دربار میں تقریر کی، جس کا مطلب ہے اس کا وہ اشر نشر ہو سکتا ہے، مسنگ پرسن بن سکتا ہے، وہ اتنا بڑا عہدیدار اس طرح کے باغیانہ خیالات کا اظہار کرے وہ بچ نہیں سکتا، پھر وہ سیدھا جو ہے اس کو گولی ماری جائے گی۔ تو اس نے آخر میں کیا بات کہی تھی؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو آپ یہ حق والے یعنی اللہ سے جڑنے کا مطلب آپ حق پرست ہو جاؤ، اور کسی کا خوف خاطر میں لائے بغیر حق بات کہو، زیادتی کی بات نہ کرو لیکن حق بات کہو، تو پھر اللہ بھی آپ کے ساتھ پوری طرح، جیسے آپ آل آؤٹ گئے اللہ کے لیے، اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوئے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کی ساری ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ اور یہ باتیں قرآن مجید میں آئی ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، وہ اسے کافی ہو رہتا ہے۔ تو دو ہی بس شرطیں پوری کریں تو یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ ہے جو حفاظت فرمانے والا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب سے جڑنے کے تقاضے کیا ہیں وہ ہم سمجھیں گے، اس کے طریقہ کیا ہے وہ ہم سمجھیں گے، وہ آگے آئے گا۔ اور نمبر 2، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا، یہ حوصلہ ہو تو بس پھر شیطان یا دجال کا باپ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر نرم چارہ ہیں، جیسے کہ اس وقت ہم ہیں اور جیسے کہ ہم بنے ہوئے ہیں، پھر کوئی خودی پروان نہیں چڑھ سکتی، پھر کوئی میں جو ہے اور میرا خیال اور میری سوچ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، پھر میری روٹی اور میری غلامی یہ چلتا ہے۔ اور یہ اب نظام تیزی سے اس کی طرف جا رہا ہے، اور آگے مزید ابھی کورونا نے معیشت تباہ کی ہے، باقی رہی صحیح معیشت جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ سپلائی چین ٹوٹنے جا رہی ہے، وہ ابھی تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور کرتے کرتے جو ہے یہ سارے وسائل چلے جائیں گے، اور پیچھے پھر سرو وہی کیا جائے گا کارڈوں کی مدد سے، فلانا کارڈ تو فلانا کارڈ، کہ جو سرنڈر کرے گا، اور جس کی کوئی خودی ہوگی، کوئی میں ہوگی، کوئی نظریہ ہوگا، کوئی سوچ ہوگی، وہ بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یعنی اگر پھر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم سب کے لیے بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے اپنے ایمان کو بچانے کی۔ جو ہمارے خیال میں ہمارے پاس ہے تو اب وہ خیال والا بھی نہیں رہے گا، اگر ہم نے واقعی اب سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو اس ایمان کی راہ پہ نہ ڈالا، تو اس ایمان کی بھی سب سے بڑی سورس، سب سے بڑا منبع، سب سے بڑا سرچشمہ اللہ کی کتاب ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم اس کتاب کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس سے ہمارا تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔